अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 119। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसे कि पिछली दफ़ा हमने जो आयत पढ़ी थी उसमें एक तो रसूलुल्लाह के तरीके से मुखालफत करने वाले की बात की गई थी और दूसरा शिर्क की बात की गई थी। और जैसे कि ये बात हम जानते हैं कि शिर्क नाकाबिल माफ़ी गुनाह है, तो जो कोई हिदायत से मुंह मोड़कर मुशरिकों की राह इख्तियार करता है तो उसको याद रखना चाहिए कि वो गुमराही में पड़ गया, उसके पलटने के चांसेस कम है या बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। तो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को तो बख्श सकता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह ताला नहीं बख्श सकता। और इब्लीस का जो दावा था कि वो लोगों को गुमराह करके रहेगा, उसने इंसान को शिर्क की जितनी राहें सुझानी थी वो सुझा दी। अब अगर कोई भी अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारता है, तौहम परस्ती में मुब्तला होता है या किसी और पर वैसे तवक्कुल करता है, तो दरअसल वो शैतान के झांसे में आ गया और उसका अक़ीदा ही गोया कि ख़राब हो गया। और ऐसा शख्स अल्लाह ताला का बाग़ी है, अल्लाह ताला का नाफरमान है और सरकश हो चुका है। तो बहरहाल शैतान ने अपना मुक़र्रर हिस्सा लेकर रहा, इंसान को फ़रेब में मुब्तला किया, उसको गुमराह किया, शिर्क में इन्वॉल्व किया और उसने जो कुछ वो इंसानों से करवाना चाहता था वो करवा कर रहा। और क़ुरआन में हमें मिलता है कि वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने बहुत से जिन और इंसान जहन्नम के लिए पैदा किए हैं। अब ये आयत को मद्देनज़र रखते हुए अगली आयत देखिए, आयत नंबर 119, कि शैतान ने लोगों को बहकाया, उनको शिर्क में मुब्तला किया और उसने एक हिस्सा लेकर रहा लोगों में से, और ये लोगों की ख्वाहिशात की बिना पर हुआ, वरना शैतान में कोई ज़ोर नहीं है। वो सिर्फ वसवसे डाल सकता है, वो सिर्फ बहका सकता है, वो हाथ पकड़ कर खींच नहीं सकता गुनाहों की तरफ। ये इंसानों की ख्वाहिशें और तमन्नाएं और आरज़ुएं होती हैं जो जिसकी वजह से वो लोग शैतान की तरफ लपकते हैं, शैतान की चालों में आते हैं। अब आइए अगली आयत देखिए, आयत नंबर 119। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम वला आमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह वमन यत्तख़िज़िश शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रानन मुबीना। तर्जुमा देखिए। और मैं उन्हें गुमराह करके छोड़ूंगा, उन्हें आरज़ुएं दिलाऊंगा और उन्हें हुक्म दूंगा कि वो चौपायों के कान फाड़ डालें, और उन्हें ये भी हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह की पैदा करदा तख्लीक में या सूरत में तब्दीली कर डालें। और जिस शख्स ने अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान को अपना सरपरस्त बना लिया, उसने सरीह नुकसान उठाया। आयत नंबर 120। यईदुहुम व युमन्नीहिम व मा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा। और जो वादे भी शैतान उन्हें देता है वो फरेब के सिवा कुछ नहीं होते। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है, जिससे निजात की वो कोई सूरत ना पाएंगे। एक और तर्जुमा देख लीजिए। और ज़रूर गुमराह करूँगा मैं उनको और उम्मीदें दिलाऊँगा उनको, और ज़रूर हुक्म दूँगा मैं उनको, बस चीरेंगे वो कान चौपायों के, और यकीनन हुक्म दूँगा मैं उनको, बस ज़रूर तब्दील कर लेंगे वो बनावट अल्लाह की। और जो बनाता है शैतान को दोस्त सिवाय अल्लाह के, बस तहकीक खसारा उठाया उसने, खसारा ज़ाहिर। वादा देता है वो शैतान उनको और उम्मीदें दिलाता है उन्हें, और नहीं वादा देता उन्हें शैतान मगर धोखे का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयत है। ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अच्छाई और बुराई दोनों की तमीज़ करते आनी चाहिए, या हमें भलाई और बुराई में तमीज़ होनी चाहिए कि हम समझें कि क्या भलाई है और क्या बुराई है। क्योंकि जब तक बुराई का इल्म नहीं होगा हम उससे बचेंगे कैसे? क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान लाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से या अपनी नादानी की वजह से बुराई में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि ये गुनाह के काम है, ये बुराई है। और ये जो आज की हमारी आयत है, जो आज का टॉपिक है हमारा, इस आयत से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग गुमराही में मुब्तला हैं। बहुत सारे लोग अपनी राह खोटी कर चुके हैं, यानी बहक चुके हैं। तो यहाँ जो अल्फाज आए हैं वो गौर करने के काबिल है। वला उदिल्लन्नहुम,
دواد لام لام گمراہی، راہ سے بھٹک جانا، دلال کہتے ہیں جس کو. اور اس کا جو اپوزٹ یعنی کیونکہ ہم کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اس کا اپوزٹ دیکھتے ہیں، تو یہاں پر اس کا جو مخالف لفظ آئے گا اس کی ضد ہدایت ہے. تو آپ دیکھیں ولا واو اور لام جب یعنی لام زبر لا جب لگ گیا تو البتہ ضرور، ادلنہم، پھر یہاں پر بھی لام پر تشدید ہے اور نون بھی ہے مشدد، تو ولا ادلنہم تو نون مشدد آ گئی اور لام پر بھی تشدید آ گئی. البتہ میں ضرور ان کو، میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو. ولا امنینہم، امنی تمنا ہم اردو میں کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، آرزویں، جھوٹی تمنائیں. اور یہ جھوٹی آرزوؤں اور تمناؤں میں کون مبتلا ہوتے ہیں؟ جو عمل سے بے بہرا ہوتے ہیں، جن کو عمل کرنا پسند نہیں آتا، جو سست اور کاہل ہوتے ہیں، جو بس بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں، خیالی پلاؤ بناتے کہ بیٹھے بیٹھے ہی ہمیں جنت کی سیر ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے ہی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا شفاعت مل جائے گی، بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر بس ایسے ہی نازل ہو جائے گی. تو تمناؤں اور آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، اور میں البتہ ضرور ان کو حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو وہ کاٹیں گے آذان الانعام، جانوروں کے کان. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، جو جانور پیدا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ ان کے تعلق سے ایسی رسپیکٹ پیدا کر دیں گے لوگوں کے دلوں میں کہ لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یہی تمہاری ماتا ہے، یہی تمہارے دیوی دیوتا ہیں، یہی تمہارے پوجے جانے کی. جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی رب بنا دے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی رب ڈھونڈ کے لا دے. جب وہ ایک بستی پر سے گزرے اور وہ بستی والے گائے کی پوجا کرتے تھے تو دیکھ کر ان کو شوق آیا کہ ہم کو بھی کوئی ایسا دیوتا ہونا چاہیے جس کی ہم پوجا کر سکیں، اور لگے گائے کی پوجا کرنے. اور گائے کی ان کے اندر وہ بیٹھ گئی تھی عظمت، اور پھر اس طرح سے شرک میں مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوث ٹھہرے. تب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے شیطان گمراہ کرتا ہے انسانوں کو. یہ شیطان کی فریب کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، مختلف تفاسیر سے ہم مختلف اسکالرز کے الحمدللہ جو ان کے اوپینین ہیں وہ ہم دیکھیں گے تاکہ ہم کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تھوڑے پیشنس کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم جب تک شیطان کے دھوکے کو اور فریب کو نہیں سمجھیں گے نا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے. ہم کو شیطان کے دھوکے اور فریب کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کہاں کہاں سے وہ فریب دے سکتا ہے، کہاں کہاں سے ہمیں بہلا پھسلا سکتا ہے، کہاں کہاں سے وہ وسوسے ڈال سکتا ہے، وہ کون سی دراڑیں ہیں، وہ کون سی باریک کھڑکیاں یا روزن ہے جہاں سے شیطان داخل ہو سکتا ہے اور ہمیں بہکا سکتا ہے. کسی اسکالر کا کہنا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مشرکین عرب، ان کا عقیدہ یہ بن گیا تھا یا ان کے اعمال بھی ایسے ہو گئے تھے کہ واضح طور پر اس میں لگتا تھا کہ یہ نادانی والے کام ہیں. یعنی مشرکین مکہ نے خود ساختہ تو انہوں نے جانوروں کو وہ رسپیکٹ دے دی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا. پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی ان کے دیوی دیوتاؤں کے لیے جن کو وہ پکارتے تھے. تو اس لیے کہا کہ شیطان کی سب سے بڑی وسوسہ اندازی یہ ہے کہ وہ طرح طرح کے وعدوں میں رکھتا ہے اور آرزوؤں اور امیدوں میں ڈالتا رہتا ہے. اور یہ وعدوں اور آرزوؤں میں رکھنے کا اس کا مقصد کیا ہے کہ اصل میں انسان عمل سے پھر جائے، عمل کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رہے. تو انسان کیا کرتا ہے، حقیقت کو چھوڑ کر پھر وہ عمل کو چھوڑ کر وہ خوابوں خیالوں میں رہنے لگتا ہے. تو یہ محض شیطان کیا کرتا ہے، باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں میں گرفتار کر دیتا ہے اور انسان پھر اسی کا بندہ بن جاتا ہے. وہ نجات اور سعادت کے لیے عمل اور جدوجہد صحیح اور کوشش کرنے کی بجائے وہ جھوٹی امیدوں پر رہتا ہے، یا پھر اسے دھوکہ یعنی غر کہیں گے نا جس کو، اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے، یہ مغالطہ ہو جاتا ہے اس کو کہ یہ جو میں آرزویں کر رہا ہوں یہ بہت اچھی ہیں، بالکل صحیح ہیں، وہ اسی میں مگن رہ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ بہت اہم آیت ہے، ہم کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ایسی آرزوؤں اور تمناؤں میں مبتلا تو نہیں ہو گئے. کیا ہم سوچتے کہ صرف چند تھوڑی سی عبادت کر لینے سے اور بس نام کے برائے نام مسلمان رہنے سے کیا ہمیں جنت مل جائے گی؟ کہیں شیطان نے ہم پر آرزوؤں اور تمناؤں کے غلاف پر غلاف تو نہیں چڑھا دیے کہ بس ہم انہی خیالی پلاؤں میں کھوئے ہوئے ہیں کہ بس ہم تو بخشائے ہیں. اور اسی بنا پر امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ تمنائیں، کیا ہے یہ آرزوئیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ خواہشات پر سوار ہونا، امیجنیشنز، خیالی پلاؤ. اور یہ تمنائیں اور آرزوئیں کیا کرتی ہیں، انسان کو یہ سیدھا لے کر جاتی ہیں اس کو جہنم میں.
اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ تمنائیں اور آرزویں انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہیں اور جنت سے روک دیتی ہیں، یعنی اس کا ٹھکانہ پھر وہی بن جاتا ہے، جہنم بن جاتا ہے۔ اور حالانکہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور آخرت میں مجھے جا کر اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمنائیں اور آرزوؤں کا جو بندہ بن جاتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، جنت تو بس میرے لیے ہے، اور کیا بھلا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم نہیں آئے گا؟ یا میں کر لوں گا ایک حج اور عمرہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بہت غفور و رحیم ہے، اور پھر میں رسول کا دامن جو پکڑ لوں گا تو پھر مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یا میرے فلاں رشتہ دار، میرے فلاں بزرگ، میرے آبا و اجداد وہ مجھے بچا لیں گے، وہ بہت بڑے خاندان، بہت بڑے نام والے تھے۔ تو یہ جھوٹی آرزویں اور تمنائیں اس کو کیا کرتی ہیں؟ ایک تو خواہش کی سواری پر سوار رکھتی ہیں، دوسرا پھر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یا گناہوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے امام بقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باطل آرزویں اور شیطان کا یہ دھوکہ اور فریب، یعنی اس طرح سے وہ تلبیس کہتے ہیں نا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تلبیس ابلیس، امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ نے کتاب ہی لکھی ہے کہ شیطان جس طرح سے تمناؤں اور آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے انسان کو، وہ کیا چیز ہے۔ تلبیس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مشتبہ بنا دینا، کسی چیز کو اس طرح سے مکس کر دینا کہ آپ سمجھ نہ سکے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، حق کو مشتبہ بنا کر پیش کرنا، جیسے کہ یہود و نصارہ کرتے تھے۔ جب لوگ ان سے کوئی پوچھنے آتے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، اور کیا واقعی میں قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو کہتے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم حق کو مشتبہ بناؤ، یعنی انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ وہ حق بات کو بھی وہ باطل بنا کر پیش کر رہے تھے، چھپا دیتے تھے حقیقت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں خاص طور سے وارننگ دی ہے ان کو کہ نہ تم بناؤ۔ تو شیطان اسی طرح کرتا ہے، جھوٹی آرزوؤں اور تمناؤں میں مبتلا کرتا ہے، فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ تمنائیں اور آرزویں وہ ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ تمنائیں انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، تمنائیں انسان کو آخرکار لے ڈوبتی ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ دراصل خواہشات کی پیروی، لذات کا شوق، نفس پرستی، خواہشات نفس، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور اسی لیے اسے منع کیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں ضرور بہکا کر رہوں گا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا، میں انہیں بھٹکا دوں گا۔ وہ علم اور عمل میں پیچھے ہو کر رہ جائیں گے، وہ علم سے بے بہرا ہو جائیں گے، وہ صحیح علم نہیں حاصل کریں گے، وہ راستے سے ہٹ جائیں گے، وہ عمل نہیں کریں گے، وہ خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے کہ بس ہم تو بخشائے ہیں۔ اور وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، یعنی میں ان کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی دلاؤں گا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تم تو بہت اچھے ہو، تم تو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو، تم تو بہت نیک ہو، تم تو جمعہ کی جمعہ نماز بھی پڑھتے ہو، تم تو رمضان میں کبھی کبھار روزے بھی رکھ لیتے ہو، یا بعض اوقات عبادت کروا کر بھی وہ بہکاتا ہے، عبادت کروا کر وہ یہ غرور دلاتا ہے کہ تم تو بہت عبادت گزار ہو، تم تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو، تم تو ہر سال رمضان کے روزے رکھتے ہو، تم سے اچھا بھلا کوئی ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے غرور نفس میں مبتلا کرنا، عبادت پر غرور دلانا، تو وہ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ تم تو ہدایت یافتہ لوگ ہو، اور تمہیں تو وہ کچھ حاصل ہو چکا ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ عین فریب ہے، یعنی انسان کو نیکی پر غرور میں مبتلا کر دینا، یہ بھی شیطان کے دھوکوں میں سے ہے۔ بس اس نے لوگوں کو صرف یہی باتوں پر گمراہ کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے گمراہی کو لوگوں کے سامنے آراستہ اور پیراستہ کر کے دکھایا، گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھایا۔ وہ اٹریکٹ کرواتا ہے لوگوں کو، وہ گناہ کو گناہ کہہ کر نہیں بتاتا ہے، بلکہ گناہ کو بہت سارے خوبصورت اس نے نام دے دیے ہیں، شوگر کوٹڈ باتیں، زخرف القول غرورا، شیطان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ شوگر کوٹڈ ہوتی ہیں، وہ ملمت چڑھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، وہ گناہوں کو اس قدر خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ آپ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ گناہ ہے، آپ اس میں ایسے ملوث ہو جاتے ہیں، ایسا سمجھا جاتا ہے گویا کہ آپ نیک کام ہی کر رہے ہیں۔ تو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ گناہوں کو آراستہ کر کے خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ انسان مزید برائی میں مبتلا ہو اور جہنم والے اعمال کرتا رہے اور جہنم کا مستحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور ایسے عمل کرواتا ہے انسان سے جو اس کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں، اور خوش فہمی یہ دلاتے کہ تم تو جنت میں جانے والے عمل کر رہے ہو۔ بدعات آپ دیکھ لیجئے، یا
بے حیائی، فحاشی، ساری چیزیں دیکھ لیجئے خوبصورت بنا کر پیش کرتے. کہتے اچھا آج کے زمانے میں اتنی بھی بولڈنس نہ ہو تو کیا فائدہ. اچھا چہرہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا کہ تم اس کو کالے پردوں میں چھپا دو گے. کیسی نادانی کی بات ہے. یہ حسن کیا چار دیواری میں قید ہونے کے لیے ہے؟ اس کا تو تم نے اس کو پوری طرح سے وصول کرنا چاہیے تعریف اس کی. یہ بہکاتا ہے. پھر آپ دیکھیں ابایا جو تھا، ابھی جو حال ہی کی بات ہے، میں ہمارے بہت ہی قریبی جاننے والے ہیں، جب دیکھتے رہو تو کیسے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. کہ یہ نہیں کہ بلیک کلر کا آپ ابایا پہنیں، بلیک کلر کا ابایا پہننا ہی صرف نیکی نہیں ہے، لیکن شیطان نے کیسے ڈالا کہ اچھا ٹھیک ہے جب باہر جانا ہی ہے تو ٹھیک ہے ابایا اترا، اس کے بعد اور پتہ نہیں کیا کیا اترے گا، اور پھر زینت کر کے باہر جانا. تو آپ دیکھیں کس طرح سے شیطان خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے گناہوں کو، اور کس طرح سے وہ اٹریکٹ کرواتا ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ جیسے یہود و نصارہ کا رویہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم. یہود نے کہا تھا کہ ہرگز کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، صرف ہمارے یعنی ہم ہی جنت میں داخل ہو سکیں گے اور کوئی نہیں داخل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کی محض باطل آرزویں اور تمنائیں تھیں. كذلك زينا لكل امة عملهم. اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو ان کے سامنے خوبصورت مزین کر کے دکھا دیا. دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پھر گناہ انسان کو گناہ نہیں لگتے، بلکہ وہ گناہ کے کام اس کے سامنے ایسے خوبصورت طریقے سے آتے ہیں کہ پھر وہ اس کے اندر انوالو ہو کر ہی رہتا ہے. تو بہرحال سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اہل ایمان جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، مگر تم نے اپنے تعلق سے فتنے میں اپنے آپ کو ڈال لیا تھا اور ہمارے بارے میں حوادث زمانہ کے منتظر تھے اور تم شک میں مبتلا ہوئے. تمہیں آرزوؤں نے فریب میں مبتلا کیے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں فریب دیتا رہا. تو آپ دیکھیں کہ یہ کل قیامت کے دن جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تو خود اہل ایمان میں سے تھے، آج ہم کیوں جہنم میں آ گئے اور تم کیوں جنت میں چلے گئے؟ تو اہل ایمان ان کو کیا جواب دیں گے کہ تمہارے سامنے جو چیزیں آئیں وہ تمہیں اٹریکٹ کر کے دکھائی گئیں، تم فتنے میں پڑ گئے، تم نے غلط چیز کو صحیح سمجھ لیا اور اس میں انوالو ہو گئے، اور ہم جب صحیح بات کرتے تھے تو تم ہم کو ہمارا مذاق اڑاتے تھے اور تم ہم کو بے وقوف سمجھتے تھے. لیکن آج دیکھو بات کھل کر سامنے آ گئی، تم آرزوں اور دھوکے میں مبتلا ہوئے اور شیطان تمہیں مزید دھوکے میں مبتلا کرتا رہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو آرزوں میں مبتلا کرتا ہے. تو شیطان کے فریب کی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ پھر میرے حکم سے وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. اور جانوروں کے کان کاٹنے سے مراد کیا ہے کہ ویسے اس زمانے میں خاص طور سے یہ تھا کہ مشرکین عرب یا مشرکین مکہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ رکھے تھے. چونکہ جانور تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ جانوروں کو مخصوص کر دیا تھا کہ یہ جانور اب اس پر سواری نہیں کی جا سکتی، ان سے کوئی کام نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ اللہ کے نام پر ان کو گھومنے دو. راستوں پر یہ جانور گھومتے رہیں، روڈ پر بیٹھیں جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوں. پھر وہ اتنا زیادہ جانوروں کی تعداد بڑھ گئی، ان کی اتنی زیادہ پوجا کی گئی کہ اچھا وہ تو ہماری ماتا ہے. تو جانور اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ انسانوں سے زیادہ جانور ہو گئے، اور پھر وہ جانوروں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز اویلیبل نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ نے جانور کس لیے پیدا کیے؟ انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ تمام جو بت تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس کے کان چیر دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور ہے. تو بہرحال گمراہی کی یہ جو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانا اور حرام کو حلال کر لینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، انسان اس پر اختیار نہیں رکھتے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہد کو اپنے اوپر پینا حرام کر لیا تھا. ایک بار قسم کھا لی تھی آپ نے کہ آج کے بعد سے میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے پر حرام کرتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے. تو یہ جو جانور ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے بنائے ہیں، جو حلال جانور ہیں، جو چوپائے ہیں، ان کو ذبح کر کے ہمیں کھانا ہے. اب اس کو ہم اتنا رسپیکٹ دیں کہ اس کو سجا کے رکھیں اور اس کے جانوروں کے آگے جھکیں، ان کو ذبح نہ کریں، نہ ان کو سواری کے لیے استعمال کریں. تو جانور اس لیے تھوڑی پیدا کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو ہمارے لیے حلال کی، ہم کیوں اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ تو یہ سب فاسد یا گمراہ لوگوں کے عقائد ہوتے ہیں، اور یہ ظلم ہے اصل میں دیکھا جائے تو، اور یہ بڑی گمراہی ہے. تو بہرحال ان لوگوں نے جانوروں کو جو اس کی اصل جس کام کے لیے جانور پیدا کیے گئے تھے انہوں نے اس سے وہ کام نہ لیا اور اس کو رسپیکٹ دینا شروع کر دی. بہرحال آگے
وہ کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا بس وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں گے۔ بہت قابل غور آیت ہے یہ کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا۔ اور سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی ظاہری تخلیق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی ظاہری تخلیق بھی اس میں آ جائے گی، اور اندرونی یا باطل بھی، یا پھر سوچ اور عقیدے کی تبدیلی بھی اس میں آ جائے گی۔ تو جیسے گودنا، جیسے جسم گودا جاتا ہے، آپ نے دیکھا نا ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں، یا جسم پر کچھ آگ لگا کر اس طرح سے وہ کچھ نشان بنائے جاتے ہیں۔ تو گودنا، گدوانا، دانتوں کو باریک کرنا، چہرے سے بال اکھیڑنا اور دانتوں کے درمیان فاصلہ بنانا، یہ تمام کام شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ اور ایک حدیث ہمیں یہاں ملتی ہے، اور وہ حدیث بہت قابل غور ہے، ہم لوگ غور سے سنیں کیونکہ سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کیا ہمیں بنانا جائز ہے، یعنی آئی بروز بنانا جائز ہے، یا چہرے کے بال اکھیڑنا جائز ہے؟ تو آپ دیکھیں اپر لپس اور لوور لپس، یعنی ہونٹ کے اوپر اگر آپ کو بال آتے ہیں مردوں کی طرح تو وہ آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ یعنی مردوں کی اگر مردانگی نظر آ رہی ہے، عورت کے چہرے میں نسوانیت نہیں نظر آ رہی، تو وہ اس کو ہٹا سکتی ہے بالوں کو۔ یا داڑھی کے طور پر کچھ بال آ گئے ہیں، کچھ عورتوں کے آ جاتے ہیں داڑھی کے جیسے بال، تو وہ بھی ہٹا سکتی ہے عورت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پورے چہرے کے بال وہ نہیں نکال سکتی۔ اسی طرح وہ آئی بروز نہیں بنا سکتی، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو، وہ کھیڑنا ہو یا پھر کوئی چیز چپکا کر کھینچنا ہو، الگ الگ جو بھی طریقے ہوتے ہیں، اتنے تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن جو بھی طریقے ہوتے ہیں بہرحال وہ تمام طریقے جائز نہیں، کسی بھی طریقے سے آئی بروز بنوانا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی اوتھینٹسٹی میں اس حدیث کا درجہ سب سے ہائی لیول کا ہے، جس کو بخاری اور مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ اور میں پہلے عربی کے الفاظ آپ کے سامنے کہوں گی، پھر اس کے بعد اردو کا ترجمہ۔ پوری حدیث عربی میں نہیں، تھوڑا سا حصہ پڑھتے ہیں بس۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم گودنے والی، گدوانے والی، چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر، خوبصورتی کے لیے دانت رگڑ کر کھلے کرنے والیوں پر، نیز اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب نے یہ بات سنی، جو کہ قرآن پڑھا کرتی تھی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا میں نے سنا ہے تم نے جسم گدوانے اور گودنے والیوں پر، چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر، دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو بدلنے والیوں پر لعنت کی ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے اپنے پاس محفوظ 2 تختیوں کے درمیان سارا قرآن پڑھ ڈالا، کیونکہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا، تو یہ عورت کافی ذہین اور عقل مند تھی اور پڑھی لکھی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھ ڈالا، لیکن مجھے تو اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو قرآن غور سے پڑھتی جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے تو تجھے یہ بات مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول جس بات کا حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ پھر وہ عورت بولی ان باتوں میں سے بعض باتیں تو تمہاری بیوی میں بھی ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا جاؤ، جا کر دیکھ لو۔ وہ عورت گئی تو ان کی بیوی میں ایسی کوئی بات نہ پائی۔ تب وہ واپس آئی اور کہنے لگی ان میں سے تو کوئی بات ان میں، یعنی تمہاری بیوی میں نے نہیں دیکھی۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتی تو ہم کبھی اس سے صحبت نہ کرتے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی آئے گی، یعنی آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کا چہرہ بنایا اس کو ویسے ہی رہنے دیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جو ماہر خلاق ہے، جو تخلیق کا منصوبہ بناتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کر سکتی ہے۔ تو نعوذ باللہ آپ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ جو تخلیق کرنے والے نے، جو آپ کے خالق نے، ہمارے خالق نے اپنی مخلوق کو جیسا چاہا بنایا، تو آپ اس پر راضی نہیں ہیں اور آپ اپنے ہاتھ سے اس میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی بالکل جائز نہیں ہے۔ بہت غور کرنے والی آیت ہے یہ، اور بہت سوچ سمجھ کر اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کن کن چیزوں میں ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ باطنی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، ظاہری تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی چیزوں کو چینج کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو شیطان نے اس طرح سے ان کو گمراہ کیا کہ لوگوں نے اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالا، اور یہ لوگوں کی جو حرکتیں ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر ایک طرح سے یا تو ناراضگی کا اظہار ہے، یا اللہ تعالیٰ کی حکمت پر نقطہ چینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنانا تھا، ہم کو ایسا بنانا تھا،
اس لیے اپنی ناک کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے اور ستواں کرنا یا جو بھی کچھ کرنا ہے وہ کرنا خوبصورتی کے لیے چہرے کے، جیسے آپ نے دیکھا کہا جاتا ہے کہ آج کل تو کیا کہہ رہے ہیں اس کو، پلاسٹک سرجری پہلے پرانا نام تھا، ابھی آج کل ایک نیا نام آیا ہے، ابھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے وہ نام، کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اس قدر تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو گردن کا جو گوشت ہے کہا جاتا ہے، کیونکہ اب یہ نئی خوبصورتی، پہلے تو ہمارے زمانے میں یہ خوبصورتی نہیں تھی پہلے زمانے میں، لیکن اب یہ نئی خوبصورتی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی نئی خوبصورتی میں شامل ہے کہ جو گردن کی ہڈیاں نظر آئیں، عورتوں کی، لڑکیوں کی، خواتین کی، جو بھی ہے ماڈلز وغیرہ، بہرحال واللہ عالم۔ تو اس کی وجہ سے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کہاں کہاں سے گوشت بھی نکالا جا رہا ہے جسم سے، یا پھر کیا کچھ تبدیلی کی جا رہی ہے کہ پلاسٹک کے چپس لگائے جا رہے ہیں چہرے پر، ایسے ٹکڑے لگائے جا رہے ہیں جس سے چہرے کی بناوٹ ہی تبدیل ہو رہی ہے، جیسا اپنے آپ کو چاہا ویسا اپنے آپ کو بنا لیا جا رہا ہے۔ تو یہ دراصل ایکچولی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا تھا انسان کو، اس کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر آپ دراصل تچینی کر رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر پر راضی نہیں ہیں۔ اور یہ ایکچولی یہ سارے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دینا، کہ نعوذ باللہ آپ جو کام انجام دے رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے نعوذ باللہ اس بات سے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے معاف رکھے اور اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ایسی حرکت کرنے والے بنیں۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اور جو باطنی تخلیق ہے وہ کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حنیف بنا کر پیدا کیا، ایک اللہ کی بندگی بنا کر پیدا کیا۔ اس کی روح میں یہ بات شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی روحوں کو زندہ کر کے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم سب کس کی عبادت کرو گے، سب نے کہا تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں رچا بسا یہ جملہ ہے، یہ رچا بسا ہوا یہ کانسیپٹ کہ ایک رب ہے بس اور اسی کے آگے جھکنا ہے، لیکن انسان نے اپنی فطرت کو بھی مسخ کر لیا، اس کو تبدیل کر لیا، اور جو حنیف اس کی فطرت تھی اس سے بدل کر اس نے اپنے عقائد کو بھی چینج کر لیا۔ تو وہ حق کو اب قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ شیاطین کے بہکانے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے جس خوبصورت تخلیق پر اسے یعنی پیدا کیا تھا، جیسے بنایا تھا اس کو دین حنیف پر یا حنیفیت پر، تو اب شیطان نے کیا کیا، دھوکے سے اس کو ہٹا دیا اور شرک، کفر، فسق، نافرمانی، گناہوں کو ان کے سامنے آراستہ کر دیا۔ تو اس لیے پھر ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو انسان کی فطرت میں ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، شرک سے بیزاری، لیکن شیطان نے اس طرح سے گمراہ کیا کہ اس کا باطن بھی بدل ڈالا اور اس کی عقائد میں بھی تبدیلی کر دی۔ تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پر پیدا کیا کہ وہ توحید اور اللہ کی محبت، اس کی معرفت، اس پر وہ پیدا کیا گیا ہے، اس میں موجود ہے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں، لیکن شیطان بہکا کر انسان کی فطرت کو بدل ڈالتا ہے، یا شیاطین جن بندوں کو وہ شکار کرنا چاہتے ہیں ان کا شکار کر کے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، جیسے بھیڑیا کیا کرتا ہے جو ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری پر حملہ کرتا ہے، اور پھر جو بکری ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے اسے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوتا، اور بھیڑیے کی ہمت نہیں ہوتی کہ بکری کے پورے ریوڑ پر حملہ کرے۔ تو جو شخص اپنے دین فطرت سے ہٹ کر یا مسلمانوں کی کمیونٹی سے ہٹ کر کوئی ایک طرف جاتا ہے تو اس کو پھر شیطان بہت جلد اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اس پر حاوی ہونے لگتا ہے۔ تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے شیطان کے دھوکے اور فریب میں نہیں آ سکیں گے اور اس کے فتنے اور اس کے شر سے وہ بچے رہیں گے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مخلص لوگوں میں شامل کرے۔ تو بہرحال جیسے یہود و نصارہ کو اس نے فریب میں مبتلا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر عقیدہ تثلیث میں مبتلا کیا، پھر یہود و نصارہ کو یہ خوش گمانی میں مبتلا کیا کہ ہم تو چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں لہٰذا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو آخرت میں عذاب ہو نہیں سکتا۔ تو ایسی جھوٹی آرزوئیں اور عقائد شیطان انسانوں کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس بات صرف یہود و نصارہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں مسلمان ان سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے۔ اور کیسے شیطان نے مسلمانوں کو اس دھوکے اور فریب میں مبتلا کیا کہ نصارہ نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام ہم کو بچا لیں گے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو بخشائے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لہٰذا ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدوں کا جو عقیدہ اس نے اس طرح سے انوالو کیا اس کے اندر شرک، کہ چونکہ سید تو یہ تو رسول اللہ کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں لہٰذا یہ پاک ہیں، اور یہ پیروں کے
پاس جو بھی آئے گا، جو بھی ان کے پاؤں پڑے گا یا پیروں سے جو سفارش کروائے گا، ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ صرف جھوٹی آرزویں اور تمنائیں ہیں۔ کہتے ہیں فلاں جنت کے دروازے سے گزر جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور وہاں سے کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے پولیٹیشین بھی گزرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ انسان سارے کام گناہ کے کرے اور کہے کہ وہ فلاں دروازے سے گزر جاؤ تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو کیسے ایسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تو پھر وہ جو اتنی محنت کر کے صحابہ کرام اپنے جان مال کی قربانیاں دے کر جنت میں گئے، تو وہ تو ساری ان کی محنت پہ سمجھے بیکار گئی۔ وہ بھی ایسے ہی کچھ دروازہ ڈھونڈ لیتے، جنتی دروازہ، یا وہ بھی ایسے ہی کوئی چیزیں کسی کی مریدی اور کسی کے پیر کا وہ لے لیتے وعدہ کہ بھئی آپ ہم کو بخشوا دینا، ہم آرام سے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے دیکھی کیسے کوشش اور جدوجہد کی۔ تو بہرحال شیطان انسان کو کئی طرح سے بہکاتا ہے۔ وہ دنیاوی کامیابیوں کے ان کو خوبصورت خواب دکھاتا ہے، عیش و عشرت کے سبز باغ دکھا کر بعض اوقات ان کو گمراہ کرتا ہے، گناہوں کی لذت ان کے اندر ابھارتا ہے اور انسان گناہ کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ اور شکل و صورت میں تبدیلی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی، اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں کہ کوئی مرد ایسی شکل بنا لے کہ وہ عورت معلوم ہونے لگے، اور کوئی عورت ایسی شکل بنا لے کہ جس سے وہ مرد معلوم ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہوگی۔ اور آپ تو آج دیکھیں کہ آج تو جینڈر تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسے پیدا کیا ہے کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس طرح سے ہے، تو وہ اپنے آپ کو، اگر وہ مرد ہے تو وہ اپنے آپ کو عورت نہیں بنائے گا، وہ ایسے ہی رہے گا، وہ اپنے خواہشات کو کنٹرول کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہکنے سے یا شکایت کرنے سے بچا لے۔ تو بہرحال ایک ایسا کوئی بہروپ اختیار کرنا جو آپ ہیں نہیں، یہ بھی دراصل تخلیق میں تبدیلی ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں آئے گا۔ یہ اپنی شکل و صورت کو اپنی مرضی کے مطابق، وہ جو کہتے ہیں نا کہ قطع برید سے کام لینا، کہ پہلے جیسے ہوتا تھا نا کہ خط پہلے لکھے جاتے تھے اور پھر بعد میں اس میں کاٹ چھاٹ سے کام لیا جاتا تھا کہ اچھا یہ جملہ بھی ہٹا دو، یہ جملہ بھی ہٹا دو۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہوگی؟ یہ چہرے پر ایسی تبدیلی کرنا، یا جسم میں ایسی تبدیلی کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی آ جائے گی۔ کہ بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھائی دے، اور خوبصورتی کے لیے وہ کیا کچھ پاپڑ نہیں بیلتا اور پھر پلاسٹک سرجری کرواتا ہے۔ اور بعض مفسرین تو یہ تک کہتے ہیں کہ ایون داڑھی منڈوانا بھی اسی میں شامل ہے، اور یا پھر کسی مخلوق سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، جیسے کہ جانور ہیں، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا سے وہی کام کریں۔ یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت پر انسان کو پیدا کیا کہ ایک شوہر اور بیوی کا تعلق، جس میں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں، ان کا تعلق نکاح سے قائم ہوتا ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو اس فطرت کو چینج کر دینا کہ وہ خواہشات اور وہ چیزیں آپ کسی اور طریقے سے حاصل کریں، یعنی مرد اور عورت کا جو تعلق ہے نکاح کے ذریعے سے، جیسے شوہر اور بیوی کا، جس سے نسل چلتی ہے، اب اگر اس طریقے کو ہٹا کر کوئی اس طرح سے کرے کہ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں لیسبین اور گیز، یعنی جو ہم جنس پرستوں سے شادی کو قانونی طور پر اپروو کیا جا رہا ہے، بہت سے ممالک میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، یہ تخلیق میں تبدیلی ہے، یا اس سے وہ کام نہیں لیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو بہرحال، یا پھر بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے پیدا ہونے سے روک دینا، یعنی اسپیشل آپریشن کر کے، یا تو مرد ہی اپنے آپ کو بانجھ بنا لیں، عورتیں اپنے آپ کو بانجھ بنا لیں، تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی میں آئے گا۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے، واللہ عالم۔ یا نسل انسانی کو روکنا، یا پھر اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، یا کھیتوں میں ایسی غذائیں ڈالنا، یا ایسے بیج ڈالنا، یا ایسی چیزیں دوائیں چھڑکنا جس سے آگے چل کے 50 سال کے بعد زمین بالکل بنجر ہو جائے، وہ بھی فطرت کے خلاف جنگ ہے اصل میں۔ اور اسی طرح سے اور بہت سارے چیزیں اس میں آتی ہیں، جیسے شیطان نے کس طرح سے دھوکہ اور فریب دیا کہ عورت کو سطر کی ڈیفینیشن چینج کرا دی، اس کو بدل کر رکھ دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو سوچ کو بدل دینا، جو ہمارا زاویہ نگاہ ہے اس کو بدل دینا، اور شیطان اسی طرح سے دھوکہ اور فریب دے کر گناہوں کے قریب کرتا رہتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ دنیا ہر چیز جو کہ اسلام کے تعلق سے ہے، دنیا کے پورے لوگ، یہ دنیا کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ ان ساری اقدار کو چینج کر دیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، وہ کانسیپٹ کو چینج کر دیا جائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کو کوئی ہوش نہیں آتا ہے کہ آج ہمارے عقائد کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے نظریات کو، ہماری اقدار کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم دب رہے ہیں، پس رہے ہیں، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سک رہے۔ آج آپ دیکھیں کیسے سوچ کو بدل دیا گیا ہے کہ سود کو کہتے ہیں کیا برائی ہے سود لینے میں، کیا برائی ہے لون لینے میں، کیا برائی ہے سود سے پیسہ لینے میں، اور پھر سودی نظام کے اندر دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے
قربانی اور حج کی ڈیفینیشن چینج کر دی گئی ہے حج اور عمرے کی. آپ دیکھیں کہ اگر ہر کوئی سوچتا رہے کہ اچھا حج اور عمرہ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا سارا پیسہ لگ رہا ہے، تو حج کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہی پیسہ غریبوں کو دے دیں، بیواؤں کو دے دیں، یتیموں کو دے دیں. اور انسان سوچتا ہے کہ ہاں صحیح میں کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں نا، کہ بیچارے یتیم اور بیوہ عورتیں بھوکے ہیں بیچارے، تو ان کو کھانا کھلانے سے بہتر کیا عمرہ کرنا ہو سکتا ہے؟ چھوڑو عمرہ چھوڑو حج کرنا، اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو؟ یہ پیسے کسی غریب کی شادی میں دے دو، کسی کو کھانا کھلا دو اس سے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ اسی لیے بنائے ہیں کہ آپ وہاں آئیں ہی نہ اور غریبوں کو کھانا کھلاتے رہیں. ان کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. آپ حج اور عمرہ کو آ بھی جاتے ہیں پیسے خرچ کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا نہیں سلائے گا، ان کے کھانے کا انتظام ضرور ہو جائے گا. لیکن شیطان نے کیسے آپ کی سوچ کو بدل دیا، کیسے فریب ہے شیطان کا، دیکھیں کیسا دھوکہ ہے شیطان کا. اسی طرح سے قربانی نہ کرنا، ابھی تو یہ ایسا لگتا ہے گویا کہ کیمپین چلا ہوا ہے کہ قربانی مت کرو، ایک دن میں اتنے جانور ذبح کرو گے کتنا ویسٹیج ہے، گوشت ویسٹ ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. اتنے خوبصورت طریقوں سے بتایا جا رہا ہے کہ اچھا یہی پیسہ جمع کر کے رکھ دو، منتھلی راشن ڈلوا دینا غریبوں کے یہاں پر. لیکن جو اللہ تعالیٰ کو بندے سے اپنے، یعنی بندہ جب یہ کام کرتا ہے، جو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ کسی اور کام سے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کو جو کام مطلوب اور محبوب ہے وہی کر کے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. ہم اگر کریں گے تو ہم اپنی مرضی سے چینج کرتے رہیں گے تو یہ شیطان کے دھوکے اور فریب ہوں گے اصل میں. تو بہرحال دو باتیں قابل غور ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ اس کو ضرور نوٹ کریں اور اپنی زندگی میں اس کو بھی ایک اصول بنا لیں کہ اس دنیا میں آدمی کا اصل مقابلہ شیطان سے ہے. لیکن شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں، وہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ آدمی کو لفظی وعدوں کا فریب دے اور فرضی تمناؤں میں الجھائے، اور اس طرح لوگوں کو وہ حق سے دور کر دیتا ہے یا کرتے چلا جاتا ہے. تو شیطان کی گمراہی کی دو خاص صورتیں ہیں، ایک توہم پرستی اور دوسرے اللہ کی تخلیق میں فرق کرنا. توہم پرستی کیا ہے؟ اگر ہم توہم پرستی دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ کسی چیز سے ایسے نتیجے کی امید کر لی جائے جس نتیجے کا کوئی تعلق اس سے نہ ہو. جیسے کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو کہیں کہ اچھا بلی نے راستہ کاٹ دیا، یا بلی چلے گی سامنے سے تو کچھ برا ہونے والا ہے. حالانکہ بلی میں کوئی ہمت طاقت ہی نہیں کہ وہ کسی کا نقصان کر سکے، لیکن شیطان نے کیا کہ ہم کو بہکا دیا. اور بہت سارے مسلمان آج اس دھوکے اور فریب میں مبتلا ہیں کہ ہاں کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو کچھ برا ضرور ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ. تو ایسے طریقے مثلاً خود ساختہ مفروضوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو مؤثر مان لینا کوئی معاملات میں، کہ ہاں یہ فلاں چیز سے یہ اثر ہو سکتا ہے. اچھا وہ فلاں نے میرے گھر کے سامنے یہ کچھ ڈال دیا ہے، کچھ تعویذ وغیرہ، کچھ برا ہو جائے گا. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں. یا پھر وہ اس طرح سے ہم کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا ہے کہ زندگی کو عملی طور پر گزارنے کی بجائے وہ دنیا کو حاصل کرنے کے فکر میں ہمیں گھلائے دیتا ہے، اور ہم کو اس قدر منہمک کر دیتا ہے دنیا کو حاصل کرنے میں کہ ہم آخرت کے لیے عمل کو فراموش کر دیتے ہیں. وہ ہمیں فرضی خوش خیالیوں کی بنا پر یہ امید ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ یہ دنیا کے لیے پیچھے پڑے رہو، تم کو آخرت خود بخود مل جائے گی، اپنے آپ حاصل ہو جائے گی. تو یہ شیطان کے فریب ہیں. اور دوسرا شیطان کا بہکاوے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے نقشے کو بدل دینا، تخلیق میں تبدیلی. یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا اس سے وہ کام نہ لینا. اللہ نے انسان کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی تمام توجہ اللہ کی طرف لگائے. تو اس فطرت کو بدلنا یہ ہے کہ انسان کی جو توجہ ہے وہ اللہ سے ہٹا کر دوسری چیزوں کی طرف مائل کر دیا جائے، یا کسی مقصد کے حصول کا جو طریقہ فطری طور پر مقرر کیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ کو مثال دی گئی کہ ایک مرد اور ایک عورت کا رشتہ نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے تو نسل انسانی آگے بڑھتی رہتی ہے. لیکن اگر ایک مرد کا مرد سے نکاح ہو جائے تو بھلا بچے پیدا ہو سکتے ہیں، یا عورت کو عورت سے نکاح ہو جائے تو بچے ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا تھا مرد اور عورت کو؟ کہ نکاح کے ذریعے سے وہ حصول پاسبل ہو سکے کہ نسل انسانی کی بقا ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو کیا کر دیا گیا؟ چینج کر دیا گیا. تو اس کو بدل کر کسی خود ساختہ طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی جو پوری کائنات ہے اس کے نقشے کی مطابقت میں انسان کو جس طرح رہنا چاہیے اسی نقشے کو ختم کر دینا، اسی نقشے کو پلٹ دینا، اس نقشے کو تلپٹ کر دینا، یہ شیطانی وساوس ہیں اصل میں. تو آپ یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کے بھی بس میں اختیار میں نہیں کسی کو نقصان پہنچانا، اور کسی کے بھی بس میں اختیار میں نہیں کسی کو فائدہ پہنچانا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم نماز کے بعد روزانہ وہ دعا پڑھتے ہیں کہ کوئی روک نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہ رہا ہے، اور کوئی دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس سے وہ روک لے. تو اگر ہم اس بات کا ہم کو یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو یقین جانیے کہ کبھی
پھر ہم توہم پرستی میں، شرک میں اور بدعات میں کبھی نہیں الجھیں گے، کبھی گرفتار نہیں ہوں گے۔ تو شیطان کے جو فریب ہیں، جو اس کے دھوکے ہیں، اس سے بچنے کی فکر ہم کریں، اس سے رکنے کی ہم کوشش کریں کہ شیطان کس طرح انسانوں کو بہکاتا ہے، کیسے وہ دھوکے دیتا ہے، کیسے وہ فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان باطل کو مزین کر کے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، وہ دھوکہ اور مکر و فریب کے ذریعے سے بات کو مشتبہ بنا دیتا ہے، گناہوں والی بات کو وہ اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور ایکچولی اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں اور حقائق سے دور ہوتے ہیں، اور بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ اچھا یہ شریفوں والے کام ہیں یا پھر اچھے کام ہیں، لیکن ایکچولی وہ نفس کی لذات ہوتی ہیں، نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ شہوات میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ نفس کو تباہ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اچھا یہ چیز حاصل کر لو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہونے والا، مادہ پرستی میں مبتلا کر دیتا ہے، دنیا کے دھوکے میں اور غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی وہ دنیا کی چیزوں کی طرف انسان کی رغبت دلاتا ہے اور دلائل پیش کرتا ہے، خوبصورت طریقے سے اس کو پیش کرتا ہے، ایسی چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے انسان کو جو اس کے کوئی کام نہیں آنے والی، جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، اور پھر عیش پرستی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، ہمیں اس کو بہت غور سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو قابل عمل نقاط ہیں یا قابل توجہ جو پوائنٹ ہے کہ نصیحت کریں ہم اپنے آپ میں سے ایک دوسرے کو کہ ایسے وہ تمام کاموں سے بچیں جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا پھر جو ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ تو جو تخلیق میں تبدیلی ہے، جس میں کیا لفظ آئے ہیں، نامسات اور والمتوشمات، کہ ایسے وہ خواتین جو اپنے چہروں کے بال اکھیڑتی ہیں یا آئی بروز بنواتی ہیں، ان کے لیے الفاظ آئے ہیں۔ تو نصیحت ہم کریں ایک دوسرے کو بھی اور اپنے آپ کو بھی۔ اور دوسری جو قابل غور بات ہے کہ ابلیس کے جو فریب دینے کے طریقہ کار ہیں اس کو سوچیں اور غور کریں اس پر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے، کہ کس طرح سے شیطان جو دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے فریب اور دھوکوں سے دور رکھے۔ پھر شیطان ڈائریکٹ آ کر آپ کو نہیں بہکائے گا کبھی بھی، تو غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے دل میں تھوڑا تھوڑا وسوسہ ڈالتا ہے، پہلے وہ شروعات کرتا ہے، گناہوں کی ترغیب دلاتا ہے، اس کو اچھا اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو جب بھی بار بار ایسے کوئی وساوس دل میں آ رہے ہیں تو سمجھے کہ شیطان ہے جو آپ کو دھوکے سے راغب کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو وہ آرزوؤں اور تمناؤں میں مبتلا کر کے گناہ کی طرف کھینچتا ہے تو سمجھے کہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، تو وہاں الرٹ ہو جائیے۔ اور آرزوؤں اور تمناؤں سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اصل جو چیز حاصل ہونے والی ہے وہ عملی جد و جہد ہے۔ آپ کو اللہ کی خاطر اس دین کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو کوشش کرتے رہنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، لذات سے بچنا ہے، خواہشات نفس کی پیروی سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی ہے اور صراط مستقیم پر چلتے چلے جانا ہے۔ تو بہرحال شیطان نے انسان کو یہ پٹی پڑھائی کہ خوب گناہ کرو کیونکہ سارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح شیطان گناہوں پر انسان کو دلیر بنا دیتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی قبروں پر چلے جاؤ کیونکہ یہ اولیاء اللہ اپنے مریدوں کی سفارش کر کے چھڑا لیں گے، لہٰذا انسان پھر مزید گناہ پر گناہ یا لاپرواہی برتتا چلا جاتا ہے زندگی اس کے نیک عمل سے، اور کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو پوری عمر پڑی ہے، اتنی جلدی توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ جوانی اپنی ایسی عبادت میں گزار دو گے، ابھی تو یہ سب بڑھاپے کے کام ہیں، جوانی تو یہ عیش و عشرت کی ملی، لہٰذا خوب انجوائے کرو۔ اور انسان کو جھوٹے وعدوں میں وہ الجھا لیتا ہے شیطان، اس کو فریب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور شیطان دراصل یہ خود ہی دلوں میں بیجا آرزویں اور تمنائیں پیدا کرتا ہے، جس سے انسان کے اندر حرص، طول عمل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھنے لگتا ہے، انسان حریص ہو جاتا ہے دنیا کے لیے، لالچ کرتا ہے۔ اور جو ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ جو ابن آدم بڑھتا رہتا ہے، بوڑھا ہوتا رہتا ہے، اس کی حرص اور خواہش جمع ہوتی رہتی ہے، اور یہی دو باتیں تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ ایک تو طول عمل یعنی لمبی امیدیں، جس سے انسان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اسے کسی وقت بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، جانا ہے، اور اپنی موت اس سے پھر یاد نہیں آتی ہے، بھولے سے بھی یاد نہیں آتی، حالانکہ ایسی آرزویں کسی کو ساری عمر نہ حاصل ہوئی ہیں اور نہ ہوں گی، اور ایسی ہی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے وہ کئی قسم کے گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آخرکار اسے موت آ کر دبوچ لیتی ہے، اور اس طرح اس کی خواہشات کا وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کی فکر کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے بارے میں، کیونکہ دنیا تو آخرکار ختم ہو جانے والی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اسی لیے شیطان کے سارے وعدے یعیدہم ویمنیہم، یعنی ان کو وعدے دیتا ہے، اور اس کے سارے وعدے
دھوکے اور فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جس نے شیطان کی اطاعت کی اور اپنے رب سے روگردانی کی، وہ شیطان کے پیروکار ہیں اور وہ اسی گروہ میں شامل رہیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں سے بھاگنے اور گلو خلاصی کے لیے وہ کوئی راہ نہ پائیں گے، بلکہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بہرحال یہ وہ بدبخت لوگ ہوں گے جو شیطان کے اولیاء بنے ہوئے تھے دنیا میں اور خواہش پرستی میں مبتلا تھے اور رحمان کے ذکر سے بے پرواہ ہو گئے تھے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل گئے تھے۔ تو شیطان نے ان کو اپنا دوست بنا لیا اور پھر ان کا انجام آخر کار جہنم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے فریب سے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو خاص طور سے اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی کرنے والے بنیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم وہ لوگ ہوں جیسے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا اور سب سے بڑھ کر مجھے مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ تو بہرحال اس کے سارے وعدے، سارے تمنائیں سب جھوٹی ہوتی ہیں، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کی طرف سے جو دلائی گئی باتیں ہوتی ہیں وہ سب جھوٹی اور فریب والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔